ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ ਰਹਿਮਤ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਓ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਫੀਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस तरह के आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना चल रहा है और इस महीने की खुसूसियात क्या क्या हैं वो आप पूरे रमज़ान के महीने में रीसेंट टाइम के ज़रिए से आप सुनेंगे और आप इस इंतज़ार में रहा करो कि रीसेंट टाइम रात 10:15 बजे चंद मिनटों के लिए आपके सामने पूरे रमज़ान के जो फ़ज़ाइल हैं, रमज़ान की जो इबादत हैं, रमज़ान से मुताल्लिक़ जिन चीज़ों की ज़रूरत है इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से आपको सुनने को मिलती रहेंगी। आज का टॉपिक अशरा रहमत है। एक क्वेश्चन कहा है इन्होंने पूछने को, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले अशरे को अशरा रहमत क्यों कहा जाता है। अब मैं आपको अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको बाबरकत महीना अता फ़रमाया है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की आमद से पहले अपने सहाबा को जमा फरमा कर ऐलान फरमाया करते थे कि सुनो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा बाबरकत महीना आने वाला है, रहमत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, बख्शिश वाला महीना है। ऐसा महीना है कि जिसकी पहली रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को नज़र रहमत से देखते हैं। रहमत का अशरा है, पहली रात में ही अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं और अपने बंदों को नज़र रहमत से देखते हैं। और जिस बंदे को अल्लाह नज़र रहमत से देख लें, अल्लाह उसको अज़ाब नहीं देता है। जिस बंदे को अल्लाह नज़र रहमत से देख ले, अल्लाह उसको अज़ाब नहीं देता है। तो पहले अशरे में अल्लाह की रहमत अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। वैसे तो पूरा रमज़ान ही रहमत का, मग़फ़िरत का और बख्शिश का महीना है। ये नहीं है कि भाई पहले महीने में सिर्फ रहमत होगी तो मग़फ़िरत नहीं होगी या जहन्नम से छुटकारे का, ऐसा नहीं है। बल्कि वक्त के साथ एक वक्त को जोड़ा जाता है तो उससे एक अहमियत आती है। पहले 10 दिनों को पहले अशरे के जो 10 अय्याम हैं उनको रहमत के साथ इसलिए जोड़ा गया है ताकि बंदे अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे हों। पूरे साल आदमी गुनाह करता है, लापरवाही में, गुनाहों में ज़िंदगी गुजारता है और फिर जब अपने मालिक के सामने हाजिर होता है तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। दुनिया में अगर हम कोई गलती, किसी की नाफरमानी कर दें या किसी का कोई नुकसान कर जाएं या किसी की इज़्ज़त पर कोई हमला कर लें तो हम उस आदमी के पास जाते हुए शर्माते हैं कि यार अब इसके पास कैसे जाएंगे, ये हमें फ़लाँ बात से टोक ना दे या ये ना कह दे कि आपने फ़लाँ वक्त में ये काम किया था। तो अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है। अल्लाह की सिफत रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे, अगर तुमसे कोई गलती भी हुई है तो पहले मेरी रहमत तेरी तरफ मुतवज्जे है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह।
اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں، یا عبادی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے یہاں بھی. کیا فرمایا؟ اے میرے بندوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تو تمہارا رب ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں. تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو گویا اللہ پہلے اپنا تعارف فرما رہے کہ دیکھ، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آ جا میرے در پر آ جا. ایسا بابرکت مہینہ، اگر گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، سارا سال گناہوں میں گزر گیا، اب تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. اور اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ہی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پورے مہینے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جہنم کا دروازہ اللہ تعالیٰ پہلے روزے سے ہی بند کر دیتا ہے، اور پورے مہینے جہنم کا دروازہ بند رہتا ہے. اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ سے جو دور ہیں بندے، اللہ سے جن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اللہ کے وہ بندے اللہ کے قریب آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کا ذکر کیا، دیکھو میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. تو پہلے عشرے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے جائے، لیکن جو ایک ڈر اور خوف ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں سارے سال تو اللہ کی نافرمانی کرتا، اب میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں؟ اللہ تو پورے سال اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ مہینہ عطا فرما کر پہلے ایام میں اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا تاکہ میرا بندہ مایوس نہ ہو. سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا نا، الحمدللہ رب العالمین. کیسا رب ہوں میں؟ تم ایسا دو جہان کا رب. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دو جہان کا مالک ہے. آگے الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، تمہارے جتنے گناہ ہو میری رحمت ان کو ڈھانپ لے گی. شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے تیار ہو جائے. پہلے عشرے میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کچھ کتابوں میں لکھی ہوئی ایک دعا آتی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے حال پر رحم فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کیسے میرا بچھڑا ہوا بندہ میرے قریب آ جائے. تو میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا مبارک عشرہ چل رہا ہے، تو ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے. پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ہمارے دلوں میں جو زنگ ہے، گناہ کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جو زنگ لگ چکا ہے، تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو وہ زنگ دور ہو جائے گا. اور اگر تھوڑا بہت کچھ باقی رہ گیا تو اللہ نے دوسرا عشرہ مغفرت کا دے دیا کہ رحمت کے عشرے سے نکلو، مغفرت کے عشرے میں آ جاؤ. وہ 10 ایام مغفرت کے ہیں جس میں تیرے سارے گناہ کو بخش دیا جائے گا. اس سے آگے اللہ نے فرمایا جب تیرے سارے گناہ بخشے، آگے جہنم کا اللہ نے فرمایا جہنم سے چھٹکارا بھی رمضان المبارک میں مل گیا. گویا رحمت بھی اللہ کی طرف سے، مغفرت بھی اللہ کی طرف سے، اور جہنم سے چھٹکارے کا اعلان بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہو چکا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے محبت کا اظہار فرمایا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جڑنے والا بن جائے، تعلق بنانے والا بن جائے. تو ہم نے رمضان المبارک کو قیمتی کیسے بنانا ہے؟ پہلے عشرے کو ہم نے قیمتی کیسے بنانا؟ جب پہلا عشرہ قیمتی بن جائے گا تو اس کی برکت سے دوسرا عشرہ قیمتی ہوگا، پھر اس کی برکت سے تیسرا عشرہ کہتے ہیں 10 ایام. پہلے 10 ایام قیمتی ہو گئے. پہلے 10 ایام میں ہم نے اللہ کی عبادت دل سے کی، رمضان کے روزے رکھے، دن میں قرآن پاک کی تلاوت کی، رات میں تراویح پڑھی، ذکر و اذکار کیا، صبح اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی، اور اپنے روزے کو روزہ بنایا. ہر اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے روزے کو روزہ بنایا. جب اس اعتبار سے ہم اپنے رمضان کا آغاز کریں گے تو رمضان کی آخری رات میں جو اللہ نے فیصلے کی رات رکھی ہے کہ اب پورے سال تم نے مزدوری کی ہے تو آؤ
میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، آج میری رحمت کی ایسی موسلا دار بارش ہو رہی ہے، اور ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہے کہ جو بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی، جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، جس سے اللہ اپنے قریب کر لے گا، تو گویا کہ اس کی زندگی کے سارے ایام قیمتی بن جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مبارک عشرہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا تعلق رمضان سے خاص ہے۔ پہلے عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، تو گویا کہ آسمانی کتابوں کا سلسلہ رمضان سے شروع ہو گیا، اور پورے رمضان میں پھر آخر میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی دولت اور عظیم سرمایہ اس امت کو ملا۔ تو گویا کہ رمضان کے پہلے عشرے سے ہی اللہ کی طرف سے جو آسمانی کتابیں اتر رہی ہیں ان کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ تو ہم نے پہلے عشرے میں قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑنا ہے۔ 4 چیزوں کو ضروری کر لو: استغفار، پہلے کلمے کی تسبیح، اور جنت کی طلب، جہنم سے پناہ۔ 4 چیزوں کی کثرت کرو، اور کوشش کریں کہ ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان، جسم کا ایک ایک حصہ گناہوں سے بچ جائے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے ہم اس پوری رحمت کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، یا عبادی، اے میرے بندے۔ تو نافرمان بندے کو بھی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے۔ گویا اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرنا چاہتا ہے، کتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کر رہا ہے۔ اے میرے بندے، اگر تو نے اپنی جان پر زیادتی کر لی گناہ کر کے، کوئی بات نہیں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت تیرے گناہوں کو تلاش نہیں کر رہی ہے، میری رحمت تیرے دل کی تڑپ کو تلاش کر رہی ہے کہ میرا بچھڑا ہوا بندہ کیسے میرے قریب آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ 2 شخص کو جب کل قیامت کے دن حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو بلائیں گے کہ بے ادھر آؤ، تم نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی ہے، اس لیے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ تو وہ دونوں میں سے ایک آدمی فوری طور پر دوڑتا ہوا چلا جائے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا آدمی مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا اللہ کی طرف، مڑ مڑ کے اللہ کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بلائے گا، ادھر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جب میں نے کہا کہ تمہارے لیے جہنم ٹھکانہ ہے اور تم دونوں جاؤ جہنم میں، تو تم بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے، کیا بات؟ کہ یا باری تعالیٰ، میں ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، ساری زندگی آپ کا نافرمان رہا، تو میں نے سمجھا کہ یہاں ایک حکم تو اللہ کا مان لوں، اس لیے میں جلدی سے جو ہے آپ کا حکم مانتے ہوئے جہنم کی طرف چل پڑا۔ اور دوسرے سے پوچھا کہ آپ رک رہے تھے اور بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، کہ یا باری تعالیٰ، میں آپ کی رحمت کا منتظر تھا اور بار بار آپ کی رحمت کا متلاشی تھا کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے خوش ہوں گے اور فرمائے گا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ، میری رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ تو میرے بھائی، یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ گویا اس عشرے میں سب سے زیادہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ روزے کا اہتمام کرنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، روزے کو روزہ بنانا ہے، جھوٹ سے، چغلی سے، تہمت سے، غیبت سے بچنا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ آدمی نے روزہ بھی رکھ لیا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، آدمی نے روزہ بھی رکھ لیا، گانے بھی سن رہا ہے، آدمی نے روزہ بھی رکھ لیا، وہ اپنی نگاہوں سے غلط بھی دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کے جو اثرات جسم پر پڑنے چاہیے اور جس روزے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے وہ ثمرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو روزہ رکھ کر ہم نے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں زیادہ تر دعا مانگنی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین،
کہ اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں مجرم ہوں، بس میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، اور تیرا یہ رمضان، یہ مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اپنی جو ہے نظر رحمت مجھ پہ فرما دیجئے۔ اور جو بندہ تنہائی میں اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر ترس آتا ہے اور اپنے بندے کو اپنے قریب لاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا اللہ یہ آپ کی رحمت کو طلب کر رہا ہے، یا آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ کہا کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کا بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جا تم گواہ رہو، میں نے اس کی بخشش فرما دی، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس لیے پہلے عشرے میں ہم نے اس عشرے میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اور پھر اس سے اگلا عشرہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے، جب پہلے عشرے میں ہمارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا اور عبادت میں لذت پیدا ہو جائے۔ اچھا، عبادت کے قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ ایک یہ اہم سوال ہے کہ کیا پتہ چلتا ہے کہ میری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جب تجھے عبادت کرنے میں مزہ آئے، عبادت کرنے میں مزہ آئے، رمضان کا روزہ رکھنے میں لذت محسوس ہو، جب نماز کی نیت کرے تو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہو، جب قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے میں لذت محسوس ہو، جب تیرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو تیرے دل کو سکون ملے، تجھے اللہ سے مانگتے ہوئے اطمینان ملے، تو جس عبادت سے تیرے جسم میں سکون محسوس ہو، سمجھو وہ دعا اور وہ عبادت اور وہ روزہ اور وہ قرآن کی تلاوت، وہ اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا اور اللہ سے معافی طلب کرنا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، گویا کہ اللہ نے تیری ان عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، تبھی تو اللہ تیرے دل میں اپنی محبت کو جما رہا ہے۔ جی تو یہ پہلا عشرہ ہے، خاص عبادت جو ہے پہلے عشرے میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس میں ہم جو ہے کسی خاص نفل کو پڑھیں، بلکہ پورا رمضان ہی ہم نے عبادت، پورے رمضان ہم نے عبادت کرنی ہے، اور پورے رمضان کو اول تا آخر قیمتی بنانا ہے۔ جس طرح پہلے عشرے میں رحمت ہے، آخر رات تک رحمت ہی رحمت ہے، بس یہ تو ایام کے ساتھ خاص کر کے اس میں فضیلت میں اضافہ ہے کہ اگر اس میں رحمت ہے تو اس میں آدمی اپنے اللہ سے رحمت کو طلب کرے، اور جب اللہ تعالیٰ سے رحمت کو طلب کرے گا تو پھر اگلے عشرے میں عبادت کرنے میں لذت اور جو مزہ آئے گا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ پہلے عشرے کی کچھ چند باتیں تھیں جو ضروری میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ دوسرے عشرے کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اس عشرے میں مغفرت کا اعلان ہے، تو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، اور ایسے کون کون سے گناہ ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں مغفرت صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور کون سے گناہ جو ہے معافی سے اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہوں گے، اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ معافی مانگنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتے ہیں، وہ حقوق العباد ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ پورے رمضان آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو ہم سب کی بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جی شکریہ مولانا صاحب، تسی ٹائم دیتا، ایک بار اپنا کوشچن ذرا دوبارہ پھر ریپیٹ کر دو۔ میں نے ایک بات بولی تھی کہ پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ایک کوشچن اج دا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عشرے نو عشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت آسان کوشچن ہے، اور اس کوشچن دا جو جواب دیں گے ایک کنڈیشن اسی پہلا دسی بھی ہے۔ کنڈیشن ساری یہی ہے کہ جو جواب ہے سب تو پہلا ہونا چاہیے میسج باکس دے وچ، جس دا بھی جواب سب تو پہلا ملے گا تو اس نو جو اسی انعام جو ہے ساڈے سپانسر دی طرف تو انعام ہے وہ انشاءاللہ اسی دواں گے۔ اور کل ایک کوشچن سیگا، اس کوشچن دا جو جواب دیتا مسٹر عارف خان ہے، انہوں دا جواب ساڈے کول آیا سیگا، اور ایک جواب ساڈے کول آیا ہے۔ اج عارف صاحب بھی ساڈے کول لائیو اتنے اسٹوڈیو دے وچ موجود ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا عارف صاحب نو کہ عارف صاحب آن تے اپنا جو انعام ہے مولانا عبدالغفور صاحب تو ریسیو کرن۔ مولانا صاحب انعام ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
शुक्रिया जी। आरिफ साहब ने अपना जो है रिसीव कर लिया, इनाम रिसीव कर लिया। और एक रिक्वेस्ट है कि ਤੁਸੀਂ ज़्यादा तो ज़्यादा जो है कोशिश करो कि अपना जवाब दवो। जो मौलाना साहब ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਾ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।